अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। मोहतरम हज़रात, आज जुमेरात है और 13 जुलाई 2023 है। सवालात बहुत आते हैं, इसीलिए ऐलान भी नहीं करते हैं, लेकिन उसके बावजूद सवालात ज़्यादा हो जाते हैं। बहरहाल कोशिश की गई है कि जो भी सवालात आए हैं उनको हम कवर करें। अल्लाह ताला हमें सही बात कहने की और आपको सही बात समझने की तौफीक अता फरमाए। बहुत से लोगों का एक सवाल आया हुआ है कि लॉ कमीशन ने जो मशवरा मांगा है कि एक्स्ट्रा सिविल कोड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो ये वाकई में लॉ कमीशन ने मांगा है या ये महज एक फ़ेक न्यूज़ है, झूठी खबर है। नहीं, लॉ कमीशन ने मांगा है, ये बात तो सही है, लेकिन एक बड़े मज़े की बात यह है कि लॉ कमीशन ने ये नहीं बताया कि आपको मशवरा किस चीज़ का देना है, ये नहीं मालूम है। लोग कह रहे हैं मुझे एक्स्ट्रा सिविल कोड नहीं चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं चाहिए। अच्छा, जो कह रहे हैं चाहिए उनको ये नहीं मालूम है कि क्या हम किस चीज़ पर बोल रहे हैं चाहिए, और जो लोग कह रहे हैं कि नहीं चाहिए उनको बेचारों को भी मैंने नहीं मालूम है कि एक्स्ट्रा सिविल कोड में क्या चीज़ें हैं। और जैसा कि 1967 से चला आ रहा है कि भारत में एक्स्ट्रा सिविल कोड होना चाहिए, यानी एक देश हो और एक कानून हो। तो एक देश हो, एक कानून हो, किस चीज़ में हो? समाजी ज़िंदगी में हो, मजहबी ज़िंदगी में हो, क्रिमिनल के सारे कानून एक हों या इनकम टैक्स के सारे कानून एक हों, ये बताया ही नहीं जा रहा है। और इतना बड़ा फ़र्क है अभी कानून में। मिसाल के तौर पर गोवा का हिंदू अगर दूसरी शादी करना चाहे तो कर सकता है। गोवा के अलावा किसी भी स्टेट का, खासकर यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्रा, तमिलनाडु, इनका हिंदू अगर शादी करना चाहे दूसरी तो नहीं कर सकता है। तो सवाल ये है कि आपने ख़ुद कानून दो बना रखे हैं और वो भी एक ही कौम के लिए। धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से शादी की है। धर्मेंद्र कानूनी तौर पर मुसलमान है और हेमा मालिनी भी मुसलमान है, हालांकि दोनों असल में क्या है, हिंदू हैं। इस वजह से उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया कि वो दूसरी शादी थी हेमा मालिनी के, लिहाजा उस लिहाज से उन्होंने शादी कर लिया महाराष्ट्र में होते हुए। अगर आज देखा जाए तो उनके आधार कार्ड पे क्या लिखा रहना चाहिए, मुसलमान है वो। तो ऐसी 50 चीज़। सबसे हैरत की चीज़ ये है कि इनकम टैक्स जो एक भारत का, कि आपके पास जितनी इनकम होगी उस पर आपको जो है वो टैक्स देना होगा। हैरत ये है, और आज तक मतलब 35 साल हो गए मुझे खुद तकरीर करते हुए, मुझे भी नहीं मालूम था कि हिंदू के लिए इनकम टैक्स अलग निज़ाम है और मुसलमान के लिए इनकम टैक्स का अलग निज़ाम है। यानी हिंदू कम देगा इनकम टैक्स, मुसलमान ज़्यादा देगा। उसकी पूरी तफसील है कि कहाँ कम देगा, कहाँ ज़्यादा देगा। और हमारे बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग IAS गुजर गए और फला गुजर गए, इस बात को आज तक न मुस्लिम पर्सनल लॉ ने उठाया और न बड़े बड़े जो है वो क्या कहते हैं दानिश्वरों ने उठाया कि भाई ऐसा फ़र्क क्यों है, पैसा तुमने भी कमाया तुम भी इनकम टैक्स दो बराबर, हमने कमाया हम बराबर दें। लेकिन हिंदू कमाएगा तो उसका एक अलग निज़ाम है, मुसलमान कमाएगा तो उसका एक अलग निज़ाम है। तो एक्स्ट्रा सिविल कोड, एक देश हो और एक कानून हो, तो बहुत सी चीज़ें 11 स्टेट ऐसे हैं कि जहाँ पर धारा नंबर 331 अनुच्छेद जिसे कहते हैं, आर्टिकल कहते हैं, दफ़ा कहते हैं, 371A, 371B, 371C, 371D, ऐसे 11 सूबे हैं जहाँ पर कानून एकदम अलग है। वही कानून 370 का कश्मीर में था तो कश्मीर में हटा दिया गया, और 371 में भी वही कानून है, किसी स्टेट से नहीं। तो ये पता ही नहीं है किस चीज़ पर हमको वोट देना है कि एक्स्ट्रा सिविल कोड अगर चाहते हैं तो क्या चाहते हैं ये बता दो भाई, तो उसके बाद हम लोग और फिक्र कर लें। बहरहाल देने वाले भी दे रहे हैं, ना देने वाले भी दे रहे हैं। न लॉ कमीशन ने बताया है, और लॉ कमीशन बेचारा कहाँ से बताएगा।
भारत के जिस संविधान में लिखा हुआ है एक्स्ट्रा सिविल कोड होना चाहिए, वहीं नहीं लिखा है एक्स्ट्रा सिविल कोड के माने क्या है। जो आदमी ऐलान किया, हमारे पीएम साहब ने भोपाल में ऐलान किया, वो बेचारे कैसे ऐलान करें जब बाबा जी ने आर्टिकल नंबर 40 में लिखा ही नहीं है एक्स्ट्रा सिविल कोड से मुराद क्या है, तो वो कैसे, उन्होंने भी सिर्फ लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया कि एक्स्ट्रा सिविल कोड होना चाहिए। और दलील इतनी अच्छी दिया उन्होंने कि देखने में बड़ी अच्छी थी। उन्होंने कहा कि अच्छा ये बताओ कि एक घर में 2 कानून चल सकता है। तो सब लोगों ने चिल्ला करके, साहब एक घर में 2 कानून कैसे चल सकता है? तो कहा एक घर में अगर 2 कानून नहीं चल सकता तो एक मुल्क में 2 कानून कैसे चलेगा? सही बात है। अच्छा 1947 अब तक कैसे चला? भाई अभी तो एक्स्ट्रा सिविल कोड नहीं लगा है ना, तो चला कैसे? ऐसे आगे चलेगा है? लेकिन इतना बड़ा आदमी और पब्लिक के सामने, और पब्लिक जो है वो उठ करके कह रही कि साहब बड़ी बात आपने कर दिया। अच्छा हम कहते हैं एक घर में 2 कानून चलता है, हमारे घर में 2 कानून चलता है। एक साहब गोश्त कतई नहीं खाते, अम्मी उनको बगैर गोश्त का खाना खिला देती हैं। एक साहब गोश्त खाते हैं और अम्मी उनको गोश्त, तो एक घर में 2 कानून चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चल रहा है। घर के अपने, मैं अपने घर की बात बता रहा हूँ। नाइट बल्ब अगर लग गया तो एक बच्ची कतई नहीं सोती, दूसरी कहती है बगैर नाइट बल्ब के हमको नींद नहीं आती, तो लिहाजा उसके लिए अलग अलग कानून बनाया गया। एक कमरे में नाइट बल्ब लगा दिया गया, एक कमरे में नाइट बल्ब नहीं लगाया गया। तो ये कौन सी बड़ी बात है कि एक घर में 2 कानून नहीं चलता? एकदम चलता रहता है। तो बहरहाल ये अजीबोगरीब बात थी एक्स्ट्रा सिविल कोड के बारे में कि ना हमको पता है, ना बाबा साहब ने बताया है संविधान में, और न पीएम साहब ने बताया कि एक्स्ट्रा सिविल कोड नाफिज क्यों करना चाहते हैं और क्या करेंगे, और न लॉ कमीशन ने बताया। वोट सब दे रहे हैं, चाहे कोई हाँ में दे रहा है और चाहे नहीं में। अंग्रेज़ों ने बहुत अच्छी बात कही थी, लेकिन वो हमारे दुश्मन हैं। वो जो भी सही बात बोले वो भी गलत है, क्योंकि वो दुश्मन है। भाई दुश्मन सही भी बोले तो क्या है, गलत है। अंग्रेज़ों ने कहा था नेहरू जी से, नेहरू ने जब कहा कि एक देश हो एक कानून हो, तो अंग्रेज़ों ने कहा कि भाई एक देश एक कानून वहाँ होता है जहाँ पर एक धर्म के मानने वाले हों। जहाँ पर एक सैकड़ों, अंदाज़ा ये है कि 250 धर्म हैं भारत में, जहाँ पे 250 धर्म के लोग रहते हों, भांत भांत की बोलियाँ बोलते हों, अलग अलग तहजीब हो। कर्नाटक में मामू भांजी शादी कर लेते हैं। हिंदू एक्ट में लिखा हुआ है कि 5 नस्ल तक शादी नहीं हो सकती है, यहाँ मामू भांजी की शादी हो जाती है। तो पहले ये सब एक कर ले, फिर बकिया जो और चीज़ें में करना है वो भी बता दे तो हो जाए। बहरहाल वल्लाह वालम, क्या कहना चाहते हैं अल्लाह ही बचाए। दूसरा सवाल किया गया है कि मौलाना साहब आपने तकरीर में कहा कि एक क्रिमिनल लॉ होता है और एक सिविल लॉ होता है, तो एक क्रिमिनल लॉ में सिविल लॉ में फ़र्क क्या होता है? कल मैं पिछली बार बात किया था। ये जो सिविल लॉ है इसमें उमूमन ऐसा होता है कि जिसको पर्सनल लॉ भी कहते हैं, फिर उसको मुस्लिम पर्सनल लॉ भी कहते हैं, उसमें दोनों आदमी मुसलमान होते हैं, दोनों आदमी हिंदू होते हैं। तो उनके लिए अपने मज़हब के मुताबिक क्या करते हैं, अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। जैसे निकाह हम अगर करेंगे तो हम भी मुसलमान होंगे, सामने वाले भी मुसलमान होगी। तो इस बुनियाद पे 10-12 कानून हैं जो मुसलमानों के पास सिविल लॉ में भारत के संविधान से अलग है, और बकिया सारी चीज़ में साथ हैं। और क्रिमिनल लॉ में क्या फ़र्क होता है? क्रिमिनल लॉ में एक तरफ दूसरी कौम हो सकती है, एक मुसलमान के घर में किसी गैर ने चोरी कर दिया है, अब अगर मुसलमान के कानून चोरी लगा दिया जाए तो हाथ काट दिया जाएगा। वो कह रहा नहीं, भारत के संविधान के तहत कानून होना चाहिए और 4 साल की जेल होनी चाहिए। तो क्रिमिनल लॉ तो एक ही है सबका, चाहे जिस बिरादरी का हो। और दूसरा फ़र्क ये होता है कि क्रिमिनल लॉ में जो फौजदारी का कानून कहलाता है या जराइम का, उसमें एक तरफ एक पार्टी होती है, दूसरी तरफ सरकार होती है। मालूम आपको बात की नहीं? मिसाल के ऊपर एक आदमी ने मर्डर कर दिया, जो आदमी मारा गया वो तो ख़त्म हो गया, अकेला ही था। अब उसकी तरफ से मुकदमा कौन लड़ेगा? कोई है नहीं भाई उसके आगे पीछे।
یا آگے پیچھے ہے لیکن لاش ایسی جگہ ملی پتہ ہی نہیں چل رہا کہ باڈی کس کی ہے. کرمنل لا میں ہمیشہ ایک پارٹی ہوتی ہے، دوسری سرکار پارٹی ہوتی ہے. سول لا میں دونوں پارٹی کون ہوتے ہیں؟ آدمی ہوتے ہیں. یہ بنیادی فرق ہے. بہرحال پوچھا گیا میں ایک مزار کے پاس دکان کھولنا چاہتا ہوں اور ان سامانوں کی خرید و فروخت جو مزار پر استعمال ہوتے ہیں، ایسا کرنا کیسا ہے؟ ایک دم غلط ہے. جب آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا سامان صرف قبروں پہ چڑھاوے کے طور پر ہوگا، اگر ایسی بات ہے تو پھر ایسی جگہ پہ دکان ہے. ہاں، پھول کی دکان آپ کہیں کھول لیں، لوگ لے جائیں، بال میں لگائیں، قبر پہ چڑھائیں فلاں، وہ ہے. لیکن جب قبر کے پاس وہی سب کرنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ غلط چیز پر کوآپریٹ کرنا ہے. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ کے تحت یہ جائز نہیں ہے. پوچھا کہ عورتیں بال لمبا کرنے کی غرض سے بال میں بال جوڑتی ہیں تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس میں جو بال جوڑا جا رہا ہے، اب 3 طریقے سے بال جوڑا جا رہا ہے، غور سے سنیے گا. ایک تو جو ہے وہ بال کو سر میں لگا دیا گیا، پرماننٹ لگ گیا، جس کو بال کے لیے پلانٹیشن کہتے ہیں آج کل، کہ کسی کے سر میں بال نہیں ہے، انہوں نے بال اٹھا کر کے لگا دیا. وہ ایک طریقے کا بال ہے. دوسرا یہ ہے کہ پلاسٹک کا ہے، نیلان کا ہے، بال لگا کر کے چوٹی لمبی کر لی گئی ہے، بال بڑا کر لیا گیا. تو یہ جو انسان اور خنزیر کے علاوہ اگر کوئی دوسری چیز دھاگا، نیلان یا پلاسٹک وغیرہ کے لگائے گئے اور جب دل چاہتا ہے تو اس کو نکال کے کنارے رکھ دیتے ہیں، چوٹیوں میں لگا لیتے ہیں، تو اس کے سلسلے میں تو جائز کا فتویٰ ہے. انسان اور خنزیر کا بال اگر لگایا گیا تو ناجائز کا فتویٰ ہے. ابھی کس کے بارے میں پوچھا گیا، انہوں نے اس کی تشریح نہیں کی ہے. پوچھا گیا موجودہ دور میں مسلم پرسنل لا بورڈ اور جمعیت العلماء ہند کو کس طرح کا رول ادا کریں اس سے مسلمان عملی طور پر اسلام کی طرف راغب ہو جائے. مسلم پرسنل لا اپنے طور پہ جو کرنا چاہ رہی کر رہی ہے، جمعیت العلماء بھی جو کرنا چاہ رہی کر رہی ہے. یہ اس میں خود اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں کہ میں ان کو کیا مشورہ دوں، وہ تو ہم ہی کو مشورہ دیتے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ انہی سے رابطہ کیا جائے اور ان کو خط لکھا جائے کہ بھئی آپ کیا کر رہے ہیں، ہم لوگوں کے لیے گائیڈ لائن بتائیے. پوچھا گیا ہے کہ نماز میں سورہ فیل کے بعد سورہ معون پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں. فتویٰ اس پہ یہ ہے کہ چھوٹی رکعتوں، چھوٹی صورتوں میں درمیان کی صورت چھوڑ کر کے آگے نہیں جانا چاہیے. لیکن اس کی دلیل کیا ہے یہ مجھے معلوم نہیں ہے. دلیل ہوگی، یقینی بات ہے، جس نے مکروہ کا فتویٰ دیا ہے دلیل ہوگی، مجھے دلیل نہیں معلوم ہے. اور اگر باتیں بہت سے لوگ مفتی وغیرہ بھی سنتے ہیں ہمارے سوال جواب، اگر ان کو کوئی حدیث یا یہ قیاسی مسئلہ ہو تو وہ جو بھی دلیل ملے اگر کسی کو مل جائے تو مجھے بتا دیں، جزاک اللہ خیر. پوچھا گیا ایک لڑکا کسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے مگر والدین راضی نہیں ہیں، تو کیا ایسی صورت میں ان کی بات مانے یا نہ مانے؟ اگر ان کے انکار کی وجہ شرعی ہے تو ان کی ضرور بات ماننا چاہیے، اور انکار کی وجہ اگر شرعی نہیں ہے تو آپ نے نہیں مانی تو بھی شادی ہو جائے گی. پوچھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی اور کتنی مرتبہ آپ کی نماز جنازہ پڑھی گئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ میں کسی نے امامت نہیں کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ لوگوں نے الگ الگ طور پر پڑھا، اور چونکہ الگ الگ لوگ پڑھ رہے تھے تو 2 دن تک یا 2.5 دن تک لگاتار نماز جنازہ لوگ اپنے طور پر آئے پڑھتے رہے. ایک شخص حج کے بعد طواف وداع کر لیا. ہوتا ہے کہ جب ارادہ ہوتا ہے کہ اب میں اپنے وطن جا رہا ہوں تو طواف وداع کے نام پر طواف کرتا ہے. کرنے کے بعد پھر اس کو موقع لگ گیا اور بیت اللہ پھر چلا گیا، تو کیا جو اس نے طواف وداع کیا تھا وہ ٹوٹ گیا؟ اب دوبارہ طواف وداع کرنا ہوگا. اب دوبارہ جب بیت اللہ گیا اور اس نے طواف کر لیا، وہ چاہے نفلی طواف کیا، جو نفلی طواف کرے گا وہی طواف وداع کی جگہ پر ہو جائے گا. پوچھا گیا کسی کی تقریر اپنے چینل پر ڈال کر پیسے کمانا جائز ہے یا نہیں؟ پیسہ آنے کی وجہ معلوم ہونا چاہیے کہ پیسہ آ کس وجہ سے رہا ہے، اس کا پورا سسٹم معلوم ہو. آنے کا طریقہ اگر صحیح ہوگا تو پھر کمانے کا
جائز ہو جائے گا۔ آنے کا طریقہ مثال کے طور پر ہماری تقریر آپ نے اپلوڈ کیا اور اس پر ایڈورٹائز آ رہی ہے گندی فلموں کی، تو پھر ایسی شکل میں اگر آپ کما رہے ہیں تو وہ ناجائز ہو جائے گا۔ پوچھا گیا ہے کیا چھوٹی ہوئی نماز میں ترتیب شرط ہے؟ یہ اصل میں اس وجہ سے پوچھا گیا ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کل ایک ویڈیو، یا کل آیا ہمارے پاس، ہو سکتا پہلا پرانا ہو، تو انہوں نے یہ بات کہی کہ ترتیب لازم ہے۔ جب ایک نماز اپنے وقت سے ختم ہو گئی تو اس کی ترتیب بھی کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی۔ مطلب آپ کی نماز عصر چھوٹ گئی، اب مغرب کا وقت ہو گیا، تو ان کا کہنا تھا کہ پہلے عصر پڑھو پھر مغرب پڑھو۔ ہمارے ہاں یہ شرط ہے، شرط یہ وہ آدمی صاحب ترتیب ہو، بقیہ کسی کے لیے کوئی شرط نہیں ہے۔ صاحب ترتیب اسے کہتے ہیں جس کی زندگی میں 5 سے زیادہ نمازیں نہ چھوٹی ہوں۔ تو ایسی شکل میں جب ایک وقت چلا گیا، اب جب آپ کو ہوش آیا کہ میری نماز چھوٹی ہے، آپ نماز اپنی ادا کر سکتے ہیں۔ پوچھا گیا مکان کے اوپر ماشاء اللہ لکھا دیا جاتا ہے تاکہ نظر نہ لگے، تو کیا ایسی کوئی حدیث ہے؟ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ ماشاء اللہ نظر سے روکتا ہے۔ یہ ضرور ہے کہ جب کسی کے بارے میں آپ کہیں کہ بہت اچھا ہے، کپڑا بہت اچھا ہے، گھر بہت اچھا ہے، تو ماشاء اللہ بولنا چاہیے۔ اس ماشاء اللہ بولنے سے نظر کیا ہوتی ہے؟ نہیں لگتی ہے۔ یہ تو صحیح بات ہے، لیکن گھر پہ پرماننٹ لگا دینا کہ بولنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، بعض لوگوں نے کیا کیا ہے، پتھر کھدا کر کے ماشاء اللہ لگا دیا، جاؤ نظر لگایا کرو، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ رہا یہ کہ لگانا جائز ہے۔ ایک شخص کا انتقال ہوا ہے، اس کی بیوی حمل سے تھی اور 20 دن کے بعد اس کا حمل ساقط ہو گیا، تو کیا وہ عدت گزارے گی کہ نہیں؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ وضع حمل جو ہے وہ عدت کو کیا کرتا ہے؟ ختم کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شوہر کا انتقال ہوا، بیوی حمل سے تھی، 2 دن کے بعد کیا ہو گیا؟ اس کو بچہ پیدا ہو گیا، تو عدت کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی۔ حالانکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا اس میں اختلاف ہے۔ اگر ایسا ہوا ہے کہ شوہر کا انتقال ہوا اور بچہ پیدا ہونے کے بجائے بچہ ضائع ہو گیا، جس کو اسقاط کہتے ہیں یا مس کیریج کہتے ہیں، تو یہ دیکھا جائے گا کہ وہ جو بچہ پیدا نہیں ہوا بلکہ ضائع ہو گیا، اس کے ہاتھ پیر بن گئے تھے یا نہیں بنے تھے۔ اگر ہاتھ پیر بن گئے ہیں تو سمجھ لیا جائے گا کہ وضع حمل ہو گیا، عدت کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی۔ اور محض لوتھڑے کی شکل میں اگر کوئی چیز گری ہے تو پھر ایسی شکل میں وہ عدت پوری گزارے گی۔ ایک بچے نے بیڈ پر پیشاب کر دیا ہے اور اس کا اثر گدے تک پہنچ گیا ہے، تو کیا اس گدے کے دھلنے کی کیا ترتیب ہے؟ گدا اٹھا کر کے دھل دیا جائے، اور ایسا دھلا جائے کہ جیسے کسی چیز پر رکھ دیا جائے، اس پر پانی ڈالتے رہیں، اتنا پانی ڈالیں کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ پیشاب کے قطرات اسی پانی کے ساتھ کیا ہو گئے؟ بہہ گئے ہیں۔ اگر ایسا ہو گیا ہے تو ٹھیک ہے۔ اب آپ نے زمین پہ رکھ کر کے دھلا، پانی نکلنے کی گنجائش ہی نہیں، فرش بھی پکا تھا، اوپر پانی ڈالتے رہے تو کچھ بھی نہیں ہوا، صاف ہی نہیں ہوا، بلکہ مزید آپ نے پیشاب کو کیا کر دیا؟ بڑھا دیا پانی ڈال کر کے۔ پوچھا گیا کیا مدینے میں 40 نماز مسجد نبوی میں پڑھنا ضروری ہے؟ سب سے پہلی بات تو جان لیں 40 نماز کی حدیث جو ہے صحت کے درجے کو نہیں پہنچی، لیکن چونکہ فضیلت میں ہے، آپ پڑھنا چاہیں پڑھ لیں، ضروری نہیں ہے۔ یہ سب کا تعلق محبت سے ہے۔ جب آدمی کو محبت ہوتی ہے اللہ اور اس کے رسول سے، تو یہ پوچھتا ہے مولانا پڑھ لیں تو ثواب کیا ہوگا؟ جب محبت نہیں ہوتی تو پوچھتا ہے مولانا اگر نہیں پڑھے تو گناہ ہوتا کیا؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی عبادتوں میں روحانیت نہیں ہوتی ہے۔ 2 آدمی الگ الگ طریقے سے ہم سے سوال کرتے ہیں۔ ایک آدمی پوچھتا ہے مولانا صاحب اگر ہم لنگی ٹخنے کے اوپر پہنے تو کیا ہمارے نبی کا یہ طریقہ ہے ایسا ہے؟ دوسرا سوال کرتا ہے کہ مولانا صاحب اگر ٹخنے کے نیچے پہن لے تو گنہگار تو نہیں ہوں گے؟ یہ سوال خود بتا دیتا ہے کہ کون کتنے پانی میں ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ کیا حجر اسود کا بوسہ نہ ملنا محرومی ہے یا حج کے ناقبولیت ہونے کی علامت ہے؟ دونوں باتیں غلط ہیں۔ نہ محرومیت ہے اور نہ حج کے قبول ہونے کی علامت ہے کہ آپ کو بیت اللہ
حجر اسود کا بوسہ مل گیا تو گویا کہ آپ نے تیر مار دیا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ حجر اسود کا بوسہ سنت ہے، مل جائے بغیر تکلیف پہنچائے ہوئے کسی کو فبہا، بہت اچھی بات ہے، نہیں ملا تو اس کے اوپر حج کی قبولیت جو ہے وہ منحصر نہیں ہے۔ پوچھا گیا شادی کے موقع پر کہاں کہاں نماز پڑھنا سنت ہے؟ پھر آگے لکھا ہے حضرت نے کہ نکاح کے وقت میں، رخصتی کے وقت میں، سہاگ رات میں، ولیمہ میں، کہیں بھی واجب نہیں ہے بھائی۔ شکرانے کے طور پر آپ کسی وقت بھی 2 رکعت نماز ادا کر لیں، واجب نہیں ہے، نہ ضروری ہے۔ پوچھا گیا حضرت آدم علیہ السلام کی عمر کے بارے میں ایک مضمون دیکھا اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ ان کی عمر 1000 سال تھی، تو یہ کہاں حوالہ ملے گا کہ پتہ لگے کہ یہ بات کہاں تک صحیح ہے؟ یہ تاریخ طبری میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر جو ہے وہ 1000 سال تھی، اور حوا علیہ السلام کا انتقال آدم علیہ السلام کے بعد میں ہوا۔ تو یہ ایسی جو باتیں ہوتی ہیں تاریخی لحاظ سے ہوتی ہیں، اس کا ایتھنٹک جواب یا آپ ثبوت مانگیں گے تو بہت مشکل کام ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی نے وصیت کی ہے اور اس کے اوپر قرض بھی ہے، تو پہلے وصیت پوری کی جائے یا قرض ادا کیا جائے؟ مثلا کہہ دیا کہ ہمارے مال میں سے 20 لاکھ روپے مسجد کو دے دینا، اور پتہ چلا کہ اس کے پاس ٹوٹل 20 لاکھ روپے ہی ہے اور 10 لاکھ روپیہ قرضہ لیے بیٹھا ہوا ہے، تو وصیت پوری کی جائے یا قرضہ؟ سب سے پہلے تو 10 لاکھ قرضہ نکالو، قرضہ نکالنے کے بعد 10 لاکھ بچا، 10 لاکھ میں 1/3 ہی جو ہے وصیت پوری کرو، 7 لاکھ روپیہ، تو 10 لاکھ کا یعنی 6 لاکھ یا کچھ ہزار روپے آپ وراثت تقسیم کریں، بقیہ وصیت کو پوری کریں۔ بہرحال قرض وصیت پر مقدم ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ ایک صاحب کا انتقال ہوا ہے اور ان کی 3 بیٹی ہیں اور 2 بہن ہیں، وراثت کیسے تقسیم ہوگی؟ اصل میں ایک اصول ہے وراثت کا کہ بیٹی اور بہن اگر اکٹھا ہو جائیں تو بہن اسبہ بن جاتی ہے، تو ایسی شکل میں بیٹی 3 بیٹیاں ہیں تو 66.6% یعنی 1 روپے میں 66 روپے 60 پیسے بیٹیوں کو دے دیا جائے، جو آپس میں کیا کر لیں، بانٹ لیں، اور بقیہ جو بچے وہ بہن برابر بانٹ لیں۔ پوچھا گیا قربانی سے بچی ہوئی رقم کا مالک کون ہے؟ جس نے قربانی کرائی ہے وہی اس کا مالک ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے ہم سے کہا ہماری قربانی کرا دیجئے، میں نے کہا بھائی قربانی کے لیے 3000 روپے لگیں گے، قربانی ہو گئی 2000 روپے میں، تو 1000 روپے کا مالک کون ہے؟ 1000 روپے کا مالک وہ ہے جس نے قربانی کرائی ہے، اس کو واپس کر دو بھائی، ایک طرح۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ پہلے سے طے کر بتا دیں کہ بھائی دیکھو یہ جو میں آپ کو 3000 روپے بولا ہوں اس میں کچھ زیادہ رقم بھی ہے، اور اگر جو بچے گی وہ رقم کیا کریں گے، ہم مدرسے میں یا مسجد میں کہیں بھی دے دیں گے، تمہاری طرف سے آپ کی اجازت ہے، آپ نے اعلان بھی کر دیا۔ اگر انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو پھر ایسی شکل میں جہاں چاہیں آپ وہاں استعمال کر لیں اس کو۔ پوچھا گیا ہے کہ ہم لوگوں نے قدیم مسجد گرائی اور وہ شہر کے بیچوں بیچ میں تھی اور بہت ہی کنجسٹڈ ایریا ہے، بازار ہے، لہذا ہم لوگوں نے یہ طے کیا کہ مسجد کے نچلے حصے میں پوری پارکنگ دکان بنا لیں گے، مسجد کی آمدنی ہو جائے گی، اور مسجد فرسٹ فلور سے ہم مسجد مان لیں گے، اور ہم لوگوں نے ایک کام شروع کر دیا ہے۔ ایک صاحب نے کہا ہے کہ یہ کام شرعی لحاظ سے تم نے صحیح نہیں کیا، تو وہ صاحب جو فتویٰ دے رہے ہیں وہ صحیح ہے غلط ہے؟ فتویٰ صحیح دے رہے ہیں وہ۔ اگر ایک مسجد پہلے سے موجود ہے اور نماز پڑھی جا رہی ہے، مسجد ہے، اب اس کو توڑ کر کے نئی مسجد بنائی گئی، تو جہاں پر مسجد تھی وہاں مسجد ہی بنے گی، پارکنگ اور دکان قطعی نہیں بن سکتی۔ جس نے کیا ہے غلط کیا ہے، ایک دم غلط ہے۔ پوچھا گیا چچا کے مرنے کے بعد بھتیجا اپنی چاچی سے شادی کر سکتا ہے یا نہیں؟ چاچی محرم نہیں ہوتی، چاچی بھتیجے کے لیے محرم نہیں ہوتی ہے، اگر وہ شادی کرنا چاہے کر لیں۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ ہمارے مسلمانوں میں تھنک ٹینک جیسی شخصیت کم پیدا ہوتی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟
سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اس بات کو مانتے نہیں کم پیدا ہوتی ہیں، بہت پیدا ہوتی ہیں۔ اگر مان لیا جائے کم پیدا ہوتی ہیں تو اس کی وجہ آپ کو بتاتے ہیں۔ اصل میں ہم بھی اس میں گرفتار ہو سکتے ہیں، آپ بھی گرفتار ہو سکتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں جو آئیڈیا دے، یہ جو تھنک ٹینک ہوتے ہیں یہ کام نہیں کرتے ہیں، یہ ایک نظریہ پیش کرتے ہیں۔ سامنے پبلک کیا کہتی ہے، جو نظریہ پیش کر رہا ہے وہی کیا کرے، عملی شکل۔ جیسے علامہ اقبال نے بے شمار نظریات پیش کیے، علامہ اقبال کوئی تنظیم نہیں چلا پائے۔ اب علامہ اقبال سے جب کہا گیا کہ آپ اتنے اچھے اچھے آئیڈیات دیتے ہیں تو آپ یہ کام بھی کریے، تو انہوں نے کہا کہ ہمارا کام آئیڈیا دینا ہے، کام کرنے والی دوسری ٹیم ہونی چاہیے۔ اب چونکہ آپ نے سمجھ رکھا ہے کہ جو آئیڈیا دے وہی کام کرے، لہذا وہ تھنک ٹینک ہوتا رہتا بھی ہے تو بولتا نہیں، کیونکہ کون بولے، اگر بولے گا تو اسی کے ذمہ کیا لگا دیں گے آپ کہ آپ یہ کام کریے، زیادہ بہتر ہے۔ اس لیے تھنک ٹینک ہوتے ہیں، نظر نہیں آتے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ نظریہ صحیح ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، وجہ بتا رہا ہوں آپ کو۔ یہ زیادہ اچھی لگتی ہے بات کہ آدمی جو کام کہے، جو نظریہ پیش کرے، اس پر عمل کر کے دکھلائے، یہ اچھی چیز ہے، لیکن اس کی وجہ سے تھنک ٹینک کم پیدا ہوتے ہیں۔ پوچھا گیا عورتوں کے مخصوص ایام میں عورتوں کو بیت اللہ میں جا کر نماز پڑھنا منع ہے۔ اگر وہ نماز پڑھنے نہ جائے، صرف بیت اللہ میں جا کر کے بیٹھے تو کیا بیٹھ سکتی ہے؟ مسجد حرام، دیکھیے ایک ہے بیت اللہ، ایک ہے مسجد حرام، ایک ہے حرم۔ حرم کے اندر مسجد حرام ہے، مسجد حرام کے اندر بیت اللہ ہے۔ جتنی توسیع ہوتی جائے گی مسجد حرام کی، وہاں کہیں بھی جو ہے وہ ناپاک جنبی دونوں داخل نہیں ہو سکتے، چاہے نماز پڑھیں اور یا نماز نہ پڑھیں۔ جیسے مسجد ہے آپ کی، کوئی آدمی کہے میں مسجد میں آیا ہوں، نماز نہیں پڑھنے کا ارادہ ہے، اگر آپ ناپاک ہیں، جنبی ہیں، تو نہیں آ سکتے۔ اسی سے ملتا جلتا سوال کل ہی ایک صاحب نے یہاں کیا کہ اسٹینڈ لگا تھا تو اس میں غیر مسلم آ کر کے وہ کھول رہا تھا، تو انہوں نے کہا مولانا صاحب یہ ناپاک ہوتے ہیں اور وہ اندر چلے گئے مسجد میں، تو ان کا جانا کیسا ہے؟ تو ہم نے کہا پاکی تمہارے لیے شرط ہے، ان کے لیے شرط نہیں۔ اچھا، جب مسجد بنا رہے تھے تب منع نہیں کیا کہ غیر مسلم جو ہے وہ مسجد کی تعمیر میں شامل نہ ہو۔ جب تعمیر بنا لیا تب ان کے لیے بورڈ لگا دیا کہ اب آپ نہیں آ سکتے کیونکہ ہماری تعمیر مکمل ہو گئی، اب آپ کی ہم کو ضرورت نہیں ہے۔ سمجھے نہیں؟ جو یہ شرط ہے کہ مسجد میں پاک آئے، وہ کس کے لیے شرط ہے؟ وہ اس کے لیے شرط ہے جس نے مسجد مانا ہے، آپ کے لیے شرط ہے۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ سنا ہے کہ حاجی جس گھر سے حج کرنے گیا ہے لازم ہے کہ وہ اسی گھر میں واپس آئے اور 40 دن تک اسی گھر میں رہے۔ ایسی باتیں کم سنا کریں جو غلط ہے، صحیح باتیں سنا کریں۔ جنہوں نے بھی سنا ہے غلط سنا ہے۔ ایک صاحب کا انتقال ہوا ہے اور ان کی صرف لڑکیاں ہی لڑکیاں ہیں، ان کی وراثت کیسے تقسیم ہوگی جبکہ دوسرا کوئی بھی نہیں ہے؟ جتنا مال بچا ہے لڑکیوں کو آپس میں بانٹ دیجیے، سب برابر بانٹ لیں۔ پوچھا گیا اسلام اتنا سچا مذہب ہونے کے بعد بھی لوگ کثرت سے اسلام کیوں نہیں قبول کرتے؟ قبول کرتے ہیں، جتنا سچا مذہب ہو اس لحاظ سے پرسنٹیج کم ہے۔ وجہ آپ کو بتا رہے ہیں، وجہ پرانے مسلمان ہیں۔ آپ لوگ پرانے مسلمان ہیں کہ نئے ہیں؟ آپ کی وجہ سے لوگ اسلام قبول نہیں کرتے۔ آپ بول رہے ہوں گے میں کیا کیا مولانا صاحب، ہم تو بہت خوش ہو جاتے کوئی اسلام قبول کیا۔ بتاتے آپ کیا کرتے ہیں۔ ایک ہریجن اسلام قبول کر لے، ہریجن جانتے ہیں نا، ایس سی جسے کہتے ہیں، اور پھر وہ ہماری لڑکی کا رشتہ مانگے مولانا صاحب کی، مولانا اپنے لڑکے کی شادی وہ ہریجن سے کریں گے؟ کریں گے نہیں کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ تو وجہ ہم بنے نا پرانے مسلمان، اس وجہ سے قبول نہیں کرتا وہ۔ کیوں؟ کیونکہ سماج میں اس کو آپ درجہ ہی نہیں دے پاتے ہیں جو بندہ نچلی قوم کا ہے۔ کرسچن نے کیا کیا؟ یہ جتنے آپ کو کرسچن نظر آ رہے ہیں کیرلا میں اور تمل ناڈو میں اور آندھرا میں، یہ کیا عیسیٰ علیہ السلام کے صحابی کے اولاد ہیں؟ نہیں، سب ایس ٹی ہیں۔ اسلام انہوں نے قبول کر لیا، قبول کرنے کے بعد ان کو وہ کرسچن کے اسی کیٹیگری میں آ گئے، لہذا ان کو کوئی پرابلم نہیں۔ اور دوسرا مدعے کی بات یہ ہے غالباً قانونی لحاظ سے کہ اگر وہ کرسچن بھی ہو جائیں گے تو بھی ایس ٹی کا فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ اگر کوئی ہریجن مسلمان ہو گیا
تو SC/ST के जो आरक्षण हैं, जो रिजर्वेशन है, वो गालिबन फ़ायदा नहीं उठाएगा। ये भी एक वजह है। मुझे एग्जैक्ट नहीं मालूम है कानून का, लेकिन ऐसा मुझे मालूम है कि दूसरे, ऐसा मुझे गुमान है कि दूसरे किसी भी कौम में तब्दील हों तो वो SC/ST बरकरार रहेंगे, लेकिन अगर मुसलमान बन गए तो वो SC/ST बरकरार नहीं रहेंगे। वो आरक्षण जो उनको सहूलत है भारत में संविधान के तहत, वो नहीं मिलेगी। ये एक दूसरी वजह है। तीसरी वजह, एक वजह पुराने मुसलमान बताया, एक वजह कानून बताया, तीसरी वजह फिर पुराने मुसलमान हैं। पुराने मुसलमान ये हैं कि जब वो देखते हैं कि यार मुसलमानों की तो बड़ी शान है कि ये अल्लाह के सामने किसी को सर नहीं झुकाते हैं, लेकिन जब वो गुजरता है वो देखता है कि ये भी कब्र के सामने से गुजरा ऑटो वाला, तो ये भी सलाम किया है, हमने मंदिर से झुक कर के सलाम किया, तो हम में इसमें फ़र्क क्या है? हम क्यों इसका धर्म कबूल करें? जिस चीज़ का दावेदार है कि हम बड़े तौहीद परस्त हैं, हमारी पेशानी अल्लाह के अलावा किसी के आगे नहीं झुकती है, तो मैं देख रहा हूँ कि कब्रों पे सज्जा भी करता है, तवाफ़ भी करता है, हत्ता कि एक चबूतरा बना लेता है जिसको कट्टा बोलता है, और महबूब सुबानी के कट्टे के नाम पर वहाँ चिरागा जलती है और मालूम नहीं क्या क्या हरकतें करता है। तो फ़र्क नहीं महसूस होता उसे। तो पुराने मुसलमान वजह हैं जिसकी वजह से लोग कसरत से मुसलमान नहीं हो रहे हैं। उड़ता क्या है कि औरतों का आर्टिफिशियल भौं लगाना या पलक लगाना कहता है, एक नया फैशन चला है, ये इसको भौं कहते हैं ना। तो क्या है, एक बनी बनाई भौं आती है, उसके पीछे ही स्टिकर लगा रहता है, लगा दिया उन्होंने, आप दीवाने हो जाते हैं, अरे बड़ी तगड़ी है। वो आर्टिफिशियल भौं लगाना कैसा है? एकदम नाजायज है। बात समझ में आ रही है? हाँ, दीवाने नहीं हो ऐसे। एक साहब ने पूछा, मौलाना साहब अक्सर लोग मेहमानों के आने को पसंद क्यों नहीं करते जबकि इतनी फजीलत मेहमानों की है? ये कोई कुरान हदीस से जवाब नहीं, एक तजुर्बे की बुनियाद पर बता रहे हैं। ये मेहमानों के आने से हमको अंदर से जो हम खुश नहीं होते हैं, उसकी एक वजह ये है कि हम उनके लिए इतना तकल्लुफ़ करना पड़ता है कि उस तकल्लुफ़ के वजह से हम अंदर से चाहते ही नहीं। अगर ये आदमी ये तय कर ले कि घर में कोई आया, जो रहेगा है हम उसको सामने पेश कर देंगे, तो उसको मेहमानों का आना कभी नहीं खलेगा। लेकिन इसको शो मारना है, इसको तकल्लुफ़ करना है, जिसकी वजह से उसका नतीजा ये निकल आया कि मेहमानों को आना उसको पसंद नहीं है। अगर तकल्लुफ़ छोड़ दें तो कुछ भी नहीं है। भाई जहाँ दो आदमी खाना खाएगा, आदमी और खा लेगा, इतने करेगा ना, और क्या करेगा? तुम्हारी पति नहीं लेके चला जाएगा, नहीं ना। लेकिन क्योंकि तुम उसके आने पर इतना तकल्लुफ़ करते हो, इतना मतलब पहले तो घर की सफाई, हम तो कहते हैं भैया 2-4 दिन में आ जाया करो, पूरा घर माशाल्लाह साफ़ हो जाता है। तो ये वो टीप टाप, सोफ़ा अपनी जगह, फला अपनी जगह, पर्दा ये वो, तो बड़ी नेमत है। वैसे तो सफाई ऊपर ऊपर होती है, लेकिन मेहमान के आने से एक दिन पहले माशाल्लाह क्या होता है, तो ऐसे 10-15 दिन में एक आध आ जाए तो मैं तो बहुत खुश हो जाता हूँ कि चलो यार इसी बहाने सारा मामला क्या हो गया, सही हो गया। तो तकल्लुफ़ की वजह से प्रॉब्लम है। पूछा गया मुसलमान भी काबा की इबादत करते हैं और गैर मुस्लिम मूर्तियों की इबादत करते हैं, दोनों में बुनियादी फ़र्क क्या है? वो कहते हैं जो गैर मुस्लिम है, इससे बड़े बड़े लोग शामिल हैं, कई लोगों से मेरी बात भी होती रहती है, तो कहते हैं मौलाना साहब हम लोग मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं, इसके ज़रिए हम ईश्वर को क्या करते हैं, याद करते हैं। असल हम किसके पुजारी हैं? ईश्वरी के। ये आकार है, आकार समझते हैं, तस्वीर है। अल्लाह क्या है, ईश्वर क्या है, निराकार है, उसकी कोई तस्वीर नहीं है। तो इस आकार के ज़रिए हम निराकार तक पहुँचने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। और तुम भी यही करते हो, तुमने भी काबा की एक तस्वीर रख रखी है, उसके ज़रिए तुम किसको जाते हो? अल्लाह तक जाते हो। तो हम उसकी दलील कितनी सही है? एक जुमले में जवाब देता हूँ। अगर बारिश तेज़ हो जाए और काबा की दीवार जड़ समेत बह जाए तो मुसलमान नमाज बंद कर देंगे? बंद कर देंगे। अगर मूर्ति पूजा वाले के पास से मूर्ति उठा लें तो पूजा करेगा? ख़त्म हो गई। तो हमने उसकी पूजा अगर की होती तो बह जाने के बाद हमको क्या है, हमको भी स्टॉप कर देना, भैया नमाज रुक जाओ, 2-3 महीना अभी बन रहा है, हम उसकी पूजा करते
تو اگر وہاں سے وہ موقع سے ہٹ جاتا تو ہم اپنی عبادت کیا کر دیتے؟ بند کر دیتے. پہلا فرق ہے. دوسرا فرق یہ بڑا اہم ہے. دوسرا فرق، جتنے لوگ مورتی پوجا کرتے ہیں، ہمارے یہاں ایک حدیث ہے، صحیح حدیث ہے کہ الدعاء مخ العبادہ. ایک حدیث ہے الدعاء مخ العبادہ. عبادت کا اصل مانگنا ہے. عبادت کا اصل مانگنا ہے. یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ بیت اللہ سے مانگتے ہیں جا کر کے؟ نہیں مانگتے. آپ مورتی سے ڈائریکٹ مانگنا شروع کر دیتے کہ نہیں؟ بھلے آپ نراکار آکار سے نراکار کی طرف جا رہے ہیں، لیکن ہر مورتی پوجا کرنے والا یہ کہہ دیتا ہے لکشمی جی آپ مجھے دے دیجئے. ہم بیت اللہ کے اگر تمہارے بقول پوجا کرتے ہیں تو ہم نے کبھی آج تک بیت اللہ سے نہیں کہا کہ بیت اللہ ہماری حفاظت کر لے. تو ہمارے تمہارے میں زمین آسمان کا فرق ہے. پوچھا گیا ہے کہ اکثر و بیشتر یہ دیکھا گیا ہے کہ بچوں کا داخلہ پرائمری اسکول میں کرا دیتے ہیں اور اسکول والے فیس لیتے رہتے ہیں اور بچوں کی غیر حاضری کو حاضری لگا دیتے ہیں. تو اس میں کون لوگ گنہگار ہیں؟ سب گنہگار ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں. ہمارے پاس ایک صاحب آئے، کہا بچہ آپ کیا پڑھے گا اور داخلہ وہاں کرا دیں گے. تو ہم نے کہا پھر وہ جب یہاں پڑھے گا تو وہاں حاضری کا وہ کروا لیں گے. تو ہم نے کہا امتحان کا وہ دوسرا بیٹھ کر امتحان بھی دے لے گا. تو میں نے کہا کہ پھر آپ یہ داڑھی اور نماز وغیرہ جو آپ رکھتے ہیں تو پھر یہ اس نے روکا نہیں آپ کو؟ آپشن بھئی اگر عبادت آپ کو برائی سے نہ روک پائے تو عبادت کیا ہو گئی؟ ایک رسم بن گئی. اور آپ کو حیرت ہوگی کرناٹک، آندھرا، یو پی کے بعد مدارس ایسے ہزاروں لوگوں کو کیا کیے ہوئے ہیں؟ اپنے داخلہ کرائے ہوئے ہیں. مولانا صاحب ہوتے ہوئے بھی اسکول کے مینجمنٹ کے ذمہ دار ہیں، ایسے لوگوں کو داخلہ کرائے ہیں. روزانہ حاضری بھرتے ہیں اور وہ کبھی حاضر نہیں رہتا بچہ. یہ سب چیٹنگ ہے اور چیٹنگ کا گناہ ہر حال میں کیا ہے؟ ملنا ہی ملنا. تو سب گنہگار ہیں. ابا بھی گنہگار ہیں، مینجمنٹ بھی گنہگار ہے، سب گنہگار ہیں. اب آپ کہیں گے مولانا سب لوگ کرتے ہیں، یہ بھی ایک جواب ہوتا ہے نا. مولانا آج کل سب لوگ یہ کرتے ہیں. اچھا سب لوگوں کے کرنے سے گناہ ثواب بن جاتا ہے؟ سب لوگ اگر ایک کام کرنے لگے تو گناہ کیا ہو جائے گا؟ نہیں بھائی سب لوگ کرنے لگے لہذا اب یہ گناہ نہیں رہا. یہ کیا بات ہوئی؟ پوچھا گیا کھڑے ہو کر پانی پینا یا کھڑے ہو کر پیشاب کرنا مکروہ تحریمی ہے یا مکروہ تنزیہی؟ بغیر عذر کے اگر یہ کیا گیا ہے تو یہ آداب کے خلاف ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی ہے؟ ہم نے تو پڑھائی نہیں، نہ مجھے معلوم ہے اور نہ مجھے یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ اس وقت نماز جنازہ تھی یا کیسی تھی، ہمیں نہیں معلوم ہے. بہرحال کسی کو معلوم بتا دے. پوچھا گیا جوا کھیلنے والے آپس میں یہ طے کر لیتے ہیں کہ اگر تم جیت گئے تو تم اپنے لڑکے سے میری لڑکی کی شادی کرو گے، تو اس صورت میں شادی کرا سکتے ہی نہیں. شادی کریں گے شادی ہو جائے گی، جوا کھیلنے کا گناہ ملے گا. شادی تو ہو جائے گی. پوچھا گیا قرآن مجید میں جب محمد یا احمد کا نام آئے تو کیا اس کی تلاوت کے وقت درود پڑھنا ضروری ہے؟ اس وقت ضروری نہیں ہے. پوچھا گیا میری ایک دودھ شریک بہن نے کسی اور عورت کا دودھ بھی پیا ہے تو کیا اس دوسری عورت کی لڑکی سے میں شادی کر سکتا ہوں؟ کر سکتے ہیں. پوچھا گیا مسجد کی باجماعت نماز چھوڑ کر گھر میں تنہا نماز پڑھنے والے مرد کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بغیر عذر کے اگر مسجد نہیں گیا ہے تو نماز ہو جائے گی، اس کی ادا ہو جائے گی گھر میں، لیکن جماعت چھوڑنے کا گناہ ملے گا. پوچھا گیا کہ آپ اکثر فرماتے ہیں کہ موجودہ مدارس کے میں پڑھائی جانے والی کتابیں لکھنے والوں نے نصاب کی حیثیت سے نہیں لکھی ہے، تو پھر کون سی کتاب پڑھائی جانی چاہیے؟ اچھا سوال ہے. پھر وہی ہو گیا کہ جو کہے نظریہ پیش کرے وہی عمل کرے. یہی سوال آ گیا کہ ہم نے اگر کہا ہے تو ہم ہی سے کہہ دیا کہ بھیا مسئلے کا حل بتاؤ. مسئلے کا حل یہ ہے انہی کتابوں کو بنیاد بنایا جائے، کیونکہ ان کتابوں میں کوئی عیب تو ہے نہیں، کتابیں تو بہت اچھی ہیں. جس بھی کتاب کا آپ کی پرابلم ہے آپ میرے پاس آئیے، میں بتا دیتا ہوں کیسے اس کو بنایا جا سکتا ہے. کوئی بھی کتاب. اور یہ سب لوگ کر سکتے ہیں، ہمارے اندر صلاحیت ہے، سب کر سکتے ہیں ہمارے عالم لوگ. ایک مرتبہ بیٹھ جائیں قدوری لے کر کے، مثال کے طور پر قدوری کا ایک چیپٹر اٹھا لیں
اٹھانے کے بعد اس میں کیا کیا سوالات بنتے ہیں وہ لکھ لیے جائیں، ٹھیک ہے؟ جہاں پیراگراف بدلتا ہے پیراگراف بدل دیں، تمرینات کر لیں، فیلنگ دا بلینک کے طور پہ کر لیں، آبجیکٹو سوالات کر لیں، بڑے سوالات کر لیں، سارے سوالات بنا لیں کہ ایک چیپٹر میں کیا کیا سوالات بنتے ہیں، اور ویسے ہی قدوری چھپا دی جائے، اسی کو نصاب میں داخل کر لیا جائے۔ ایسی ساری کتابوں کو کیا جا سکتا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ بھارت کے علاوہ دوسرے ملکوں میں ایسی ساری کتابیں چھپ چکی ہیں۔ مولانا سراج کو ہم جیسے لوگوں کو محنت کرنے کی ضرورت ہے، صرف اس کو وہاں سے لانا ہے اور لاگو کر دینا ہے۔ پوچھا گیا 2 رکعت نفل کی نماز کی نیت کی، تک اللہ اکبر کہا، تکبیر تحریمہ کہہ لیا، نیت کر لیا، اب اس درمیان میں اس کو 4 رکعت سے بدلنا چاہتا ہے، یعنی 2 کی نیت کی سنت کی، اور اب کیا ارادہ کر لیا کہ 4 پڑھ لیں گے، تو ایسا نہیں کر سکتے آپ۔ جب آپ نے تکبیر تحریمہ کہہ دیا، نیت باندھ دیا، تو اب آپ 4 مکمل کریں۔ اور اگر 4 کے لیے آپ نے ارادہ کر لیا اور نماز توڑ کر کے دوبارہ اللہ اکبر اور تکبیر تحریمہ کہہ دیا، تو پہلی والی ختم ہو گئی، 4 والی ہو گئی، اور پہلی والی قضا کرنا لازم ہو جائے گا، جو 2 رکعت آپ نے نیت باندھی تھی۔ پوچھا گیا والدین کی بات نہ ماننا کس کس صورت میں جائز ہے، نافرمانی میں شمار نہیں کیا جائے گا۔ یہ مولانا تھانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر پوری بحث کی ہے کہ والدین کی نافرمانی کب کب جائز ہے، تو اس میں تو ایک باتیں بتا دیتے ہیں۔ اگر شریعت ایک بات کہے، والدین ایک بات کہے، جو شریعت کے خلاف کہہ رہے ہیں، تو پھر ایسی شکل میں یہاں پہ والدین کی فرما برداری نہیں کی جائے گی، نافرمانی، اس کو نافرمانی کہیں نہیں، آپ یہ بولیں کہ ہم شریعت کی فرما برداری کر رہے ہیں۔ اب شریعت کی فرما برداری میں کسی کی نافرمانی ہو جائے، کسی کا دل ٹوٹ جائے، ہم اللہ رسول کی بات مانیں گے، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق۔ مثال کے طور پر آپ حج کرنے، آپ کے اوپر حج فرض ہو گیا ہے، اتنا پیسہ ہے، امی کہہ رہی نہیں بیٹا ابھی گھر نہیں بنا ہے، پہلے گھر بنائیں گے، جب تک گھر نہیں بنے گا پھر بیٹی کی شادی کرنا ہے، بیٹے کی شادی جب تک نہیں کریں گے تب تک آپ حج پر نہیں جائیے۔ یہاں امی کی بات نہیں مانی جائے گی، گھر بنے یا نہ بنے۔ کیوں؟ شریعت نے کب کہا ہے کہ 20 لاکھ لگا کے گھر بناؤ؟ شریعت نے کب کہا ہے کہ بیٹی کی شادی میں پیسہ خرچہ کرو؟ اگر وہ یہ بات بولتا تو اس بات کا خیال بھی رکھتا، جب اس نے بات ہی نہیں کہی تو تم نے اپنی طرف سے بنا رکھا ہے۔ ایسی جگہ پہ جو ہے والدین کی نافرمانی کی جا سکتی ہے۔ تیسری جگہ مولانا تھانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، مولانا تھانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ امی ابو کو پیسے کی ضرورت نہیں ہے، امی ابو کو پیسے کی ضرورت نہیں، لڑکا کما رہا ہے، نہ ان کو قرضہ ادا کرنا ہے، نہ ان کو کھانا پینا کپڑا لینا ہے، کچھ بھی نہیں کرنا ہے، لیکن وہ کہہ نہیں بیٹے سے مجھے پیسہ دو۔ بیٹا ایسے موقع پہ اگر پیسہ نہیں دے گا تو گنہگار نہیں ہوگا، گنہگار نہیں ہوگا۔ یہ چند وجوہات ہیں۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ 500 سال ہوا میں، 500 سال زمین میں، اور 500 سال پانی کے اوپر، اور 500 سال پانی کے اندر رہے، یہ واقعہ کیسا ہے؟ چھوڑو پرساد ہے، چھوڑتے ہیں۔ چھوڑنے میں بھی ایسا چھوڑنا چاہیے کہ لوگ پکڑ پائیں، اتنا لمبا نہیں چھوڑو گے کوئی پکڑ ہی نہیں پائے یار، سمجھے؟ ساری باتیں جھوٹی ہیں۔ باخر دعوانا الحمدللہ۔